नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। शाहसवार चैनल की नई बात सीरीज़ की 11वीं एपिसोड के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद मुदस्सिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़राअत पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और ज़राअत को तरक्की दिए बगैर पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है। तो हमारा आज का प्रोग्राम ज़राअत पे ही होगा। आज हम तहसील अहमदपुर सियाल डिस्ट्रिक्ट जंग के एक मारूफ़ काश्तकार राना हशाम मेदी साहब के डेरे पे मौजूद हैं। आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे, उनकी मुफीद बातें आपको सुनवाएंगे कि वो काश्तकारी को फ़रोग़ देने के लिए कौन से तरीके अख्तियार कर रहे हैं। तो नाजरीन, आइए मिलते हैं राना हशाम मेदी साहब से। तो नाजरीन, राना हशाम मेदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं किसान सेमिनार मुनक़्क़द करने पे, जो पिछले महीने 26 फरवरी को बरोज़ इतवार यहाँ पे उसका इन्होंने इनकाद किया। तो राना साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सर थैंक यू सो वेरी मच। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आए आज हमारे पास और हमें खिदमत का मौका दिया। तो सर बहुत बहुत खैर मुबारक आपको भी, और सारे मैं जीवन की कम्युनिटी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारा जो इवेंट है बहुत अल्लाह का शुक्र है सक्सेसफुल रहा है सर। तो हम राना साहब से ये पूछेंगे कि इन्होंने काश्तकारी के साथ वो कितने अरसे से ये वाबस्ता हैं, उससे पहले इनका मशगला क्या था और इन्होंने काश्तकारी को क्यों तरजीह दी? सर मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं अब एग्रीकल्चर के फील्ड से वाबस्ता हुए। 2019 में मैंने फार्मिंग स्टार्ट की थी। उससे पहले मैंने MBA किया बहरिया यूनिवर्सिटी कराची से, और मैंने 7 साल कॉर्पोरेट में जॉब की एज आ कॉर्पोरेट सेल्स मैनेजर। हमारी पाकिस्तान की एक सबसे जो टॉप की कुरियर कंपनी है उसके अंदर। और 7 साल बाद मैंने जॉब क्विट करके मैं अपने गांव में आया और वालिद साहब के साथ मैंने बिज़नेस को जो है ना वो संभालना शुरू किया, और अब उस वक्त से मैं फार्मिंग के ही से ही वाबस्ता हूँ। तो राना साहब, आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि आपको किसान सेमिनार का इनकाद करना चाहिए, और इस सिलसिले में कि आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसने इसको अरेंज करने में आपकी हेल्प की? सर किसान जो सेमिनार है ये हमारा जीवन से रिलेटेड था, जो NARC जीवन एक लेसन की वैरायटी है। इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक हमारी अपनी टीम है जंग की, जिसमें हम 4-5 लोग हैं। मेरे साथ राना सलमान साहब हैं, खालिद कलियार साहब हैं, और इस्माइल जट साहब हैं, मुजफ्फर साहब हैं। तो हमने ये सोचा कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जंग में बहुत लिमिटेड जीवन की काश्त है, तो हमने सोचा इसको एक हम जो है ना वो एक सेमिनार कंडक्ट करवाएं यहाँ पे, और लोकल फार्मर्स को के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम हो जीवन के हवाले से। राना साहब, इस सेमिनार में किसानों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की, तो ये मेहमान कौन कौन थे और कहाँ कहाँ से तशरीफ़ लाए थे? सर इसमें तो सबसे पहले मैं सारे जो हमारे जीवन की कम्युनिटी के ग्रोअर्स हैं मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। वो बहुत दूर दूर से हमारे पास आए, जिसमें मैं आपको बता दूँ कि आज़ाद कश्मीर से हमारे पास जुल्फ़िकार सिराज साहब आए, इस्माइल जट साहब, इस्माइल ख़ान साहब और अली जान साहब हमारे पास KPK से आए। फिर इस्लामाबाद से हमारे पास उमैर भाई आए, फिर जेलम से मोहसिन भाई आए, ठीक है। फिर लाहौर से हमारे पास बहुत सारे दोस्त आए, उकाड़ा से आए, मियाँ वाली से हमारे पास वकार बुखारी साहब आए, गुजरावाली से इरफान भट्टी साहब आए, ठीक है। बुरे वाला से हमारे पास लुकमान बैन साहब आए, हमारे पास फैसल डुगर साहब आए, हमारे पास कमांडर शमीम साहब आए, ठीक है। तो ये सारे जो हैं हमारे पास राना मेहरबान साहब, अलीपुर से नजम घोर साहब, और भी दीगर। मैं अगर किसी का नाम नहीं ले सक रहा तो माजरत, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे इवेंट में आए और हमारे इवेंट को जो है ना 4 चांद लगाए उन्होंने। माशाल्लाह, ये तकरीबन सारे पाकिस्तान से ही किसानों ने इस सेमिनार में शिरकत की। तो इस सेमिनार के अगराज़ व मकासद बताइएगा, और क्या आपने वो अपना टारगेट हासिल किया जिसके लिए आपने ये सेमिनार करवाया? सर इसमें जो हमारा सबसे पहला जो मकसद था वो ये था कि जो हमारे जंग के लोकल ग्रोअर्स हैं और जो ट्रेडिशनल ग्रोअर्स हैं, जो रिवायती काश्तकार हैं, उनको हम लोग जीवन की तरफ जो है ना वो राग़िब करें।
کیونکہ یہ ایک ایسی فصل ہے جو بہت زیادہ منافع بخش ہے اور اس نے بہت سارے کسانوں کی قسمت بدلی ہے. تو ہمیں کیونکہ ہمارے ایریا میں بہت لمیٹڈ اس کی کاشت ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ روایتی فصلیں آپ کی مونجی ہو گئی, آپ کی گندم ہو گئی, یہی کاشت کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم باہر سے لوگوں کو بلائیں, باہر سے اپنے فارمرز کو بلائیں, اور لوکل فارمرز جو چھوٹے فارمرز ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں جیون میں, بس وہ کسی وجہ سے اس میں تھوڑا سا ڈرتے ہیں آنے سے کہ ہم اس میں آئیں گے, انویسٹمنٹ کیونکہ بڑی ہے, ہیوی انویسٹمنٹ ہے, اس کا ریٹرن ہوگا نہیں ہوگا. تو وہ ایک کانفیڈنس دینے کے لیے, وہ ان کو موٹیویشن دینے کے لیے ہم نے یہ جو ہے نا وہ ایونٹ کروایا. اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, ہمارے اس کے جو ہیں وہ نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. ہم سے اسی وقت سے جو لوکل فارمرز ہیں وہ رابطے میں ہیں, اور کچھ 2-4 ڈیلز بھی ہماری جو ہے نا وہ میچور ہو گئی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے جی, اس کے بہت اچھے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. جو کسان ہمارا چھوٹا تھا اس کو ہم نے موٹیویٹ کیا ہے, اور اب اللہ کا شکر ہے جی ریزلٹس آ رہے ہیں اس کے. تھینک یو. جی رانا صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو لہسن کی ورائٹی ہے نارک G1, اس کے نام سے کیا مراد ہے, کس نے بنائی اور کب بنائی؟ کیا یہ کوئی امپورٹڈ ورائٹی ہے یا کسی مقامی پاکستانی سائنٹسٹ نے اس کو بنایا؟ جی سر, سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ نارک G1 جو ہے وہ اصل میں ہے نارک H-G1. نارک سے مراد ہے نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر, جو ہمارا پاکستان کا ریسرچ ادارہ ہے. اور اس کو جو یہ امپورٹڈ نہیں, یہ بالکل لوکل ورائٹی ہے, دیسی ورائٹی ہے. اس کو ہمارے ڈاکٹر ہیں لیٹ ڈاکٹر ہمایوں خان صاحب, جن کی کووڈ کی وجہ سے وفات ہو گئی, اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے, انہوں نے اس کو دریافت کیا اور ہمارے کسانوں کو جو ہے انہوں نے یہ ایک بہت اچھی ورائٹی دے کے گئے. وہ رانا ہشام مہدی صاحب کی جو مفید باتیں ہیں وہ آپ لوگ سن رہے ہیں. اپنا ہمارا پروگرام آخر تک دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ اس سے بہت استفادہ کریں گے. تو ہمارا اگلا سوال رانا صاحب یہ ہے کہ آپ کتنے عرصے سے لہسن کی یہ ورائٹی کاشت کر رہے ہیں؟ جی سر, جب میں 2019 میں اپنی فارمنگ کا میں نے اپنا اسٹارٹ کیا تھا, تو میں نے سب سے پہلے ہمارے پاس روایتی فصلیں بھی تھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ٹنل فارمنگ میں تربوز کے ساتھ اسٹارٹ کیا تھا. تو تقریباً 10 ایکڑ میں نے اس وقت تربوز کاشت کیا تھا, لیکن میں اس ٹنل فارمنگ سے بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا. مجھے کچھ اور آگے کرنا تھا, کچھ اور اچھا کرنا تھا. تو میں نے اس وقت لہسن کے اوپر جو ہے نا وہ ریسرچ کرنا اسٹارٹ کی. تو 6-7-8 مہینے میں نے اس پہ ریسرچ کی, اور 2019 سے لے کر ابھی تک میں 2019 میں ہی میں نے گارلک کی ورائٹیز کاشت کرنا شروع کی ہیں, اور تقریباً 2020 میں. اور ابھی میں نے دیسی گلابی بھی کاشت کیا, میں نے گولڈن فارمی بھی کاشت کیا, میں نے NS-756 بھی کاشت کیا, اور پھر ساتھ میں نے G1 بھی کاشت کیا. ساری ورائٹیز کو کاشت کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میرے پاس میں اس کے اوپر ریسرچ بھی کروں, اور ان کا آپس میں اچھی طریقے سے کمپیریزن بھی ہو جائے کہ کون سی ورائٹی مستقبل میں بہتر کام کر سکتی ہے ہمارے لیے. تو رانا صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے کہ نارک G1 کی جو کاشت ہے اس کے لیے سوائل اور کلائمیٹک جو ریکوائرمنٹس ہیں, کہ زمین کیسی ہونی چاہیے اور کس طرح کی آب و ہوا میں یہ فصل کاشت کی جا سکتی ہے؟ سر, زمین اس کے لیے جو ہے آپ کو مہرا زمین چاہیے, نہ بھاری زمین ہو نہ آپ کی بہت ہلکی زمین ہو. آپ کے پاس زمین ایسی ہونی چاہیے جس میں آپ اس کو میں سیدھا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ آپ نے صبح پانی لگایا ہے اور شام کو آپ کا پانی جو ہے نا زمین پی گئی ہے. اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ نے پانی لگایا ہے تو 2 دن تک آپ کا پانی کھڑا رہے, یا آپ نے پانی لگایا تو 1 گھنٹے کے اندر ہی پانی, اتنی ریتلی زمین ہو کہ پانی 1 گھنٹے کے اندر ہی جو ہے نا وہ پی جائے. تو زمین بالکل مہرا ہونی چاہیے, بہت اچھی ہونی چاہیے. اس کا آرگینک میٹر, نامیاتی مادہ اس کا بہت اچھا ہونا چاہیے. پی ایچ اس کی جتنی لو ہو سکتی ہے اتنی لو ہونی چاہیے. اور جہاں تک آب و ہوا کی بات ہے سر, یہ ہر قسم کی آب و ہوا پاکستان میں ہر جگہ پہ اس کا ٹرائل ہو چکا ہے. یہ ہر جگہ جو ہے نا وہ یہ لگ سکتا ہے. آپ کوئی بھی کلائمیٹ لے لیں, ہاں اس کے اندر اس کی بوائی کا وقت اور پٹائی کا وقت تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے, لیکن یہ اس کا ٹرائل سندھ میں بھی ہو چکا ہے, پنجاب میں بھی ہو چکا ہے, اور KPK میں بھی. ہر جگہ پہ یہ جو ہے نا وہ لگ رہا ہے. بے شک کہیں پہ برف باری ہو رہی ہے تو یہ وہاں پہ بھی لگ رہا ہے. بے شک کہیں پہ ہارش کلائمیٹ ہے, گرم کلائمیٹ ہے, گرم ویدر ہے, تو یہ وہاں پہ بھی سکسیزفلی ہو رہا ہے سر. جیسے آپ نے کہا کہ جہاں برف باری ہو رہی ہے وہاں بھی یہ لگ رہا ہے, تو اس میں یہ بتائیے کہ کیا اس کو سردی سے بچانے کے لیے بھی کوئی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے یا کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس کو ڈھانپنے کی؟
نہیں سر، اس کو کیونکہ یہ ویسے ہی سردی کی فصل ہے تو اس کو کوئی ہمیں اوپر سے، جس طرح ہم ٹنل فارمنگ میں اوپر سے شاپر لگا دیتے ہیں یا کوئی اور شیڈ کر لیتے ہیں، اس کو کسی چیز کی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ویرائٹی ہے لہسن ویسے ہی اٹ سیلف بہت اسٹرانگ قسم کا سیڈ ہوتا ہے، ویرائٹی ہوتی ہے، امیون سسٹم بہت اس کا اسٹرانگ ہوتا ہے، اور جیون تو پھر ویسے ہی بہت زبردست ویرائٹی ہے، تو یہ ہر قسم کے ویدر میں سروائیو کرتی ہے. اب ہمیں یہ بتائیں کہ ڈسٹرکٹ جنگ، تحصیل احمد پور سیال یا اس کے جو پیریفریز ہیں، تو اس ایریا میں اس کی کاشت کس مہینے میں کی جاتی ہے اور فصل کا دورانیہ کیا ہوتا ہے؟ جی سر، جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں احمد پور سیال جھنگ میں، یہاں پہ جو اس کا سب سے بیسٹ ٹائم ہے، سب سے بیسٹ ٹائم آپ کو میں کہیں کا بھی بتا دیتا ہوں. کہیں کا بھی بیسٹ ٹائم یہ ہے جب آپ کا دن کا ایوریج ٹیمپریچر بلو 30 ڈگریز ہو جائے. ایوریج ٹیمپریچر ہم کس طرح لیتے ہیں، جو ہمارے پاس دن کا ٹیمپریچر آ رہا ہوتا ہے اور رات کا ٹیمپریچر آ رہا ہوتا ہے، اس کی ہم نے ایوریج لے لینی ہے. اگر وہ 30 سے نیچے آ گیا ہے، 29-30 پہ آ گیا ہے، تو آپ اس کو آرام سے کاشت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اگر آپ تھوڑا ارلی بھی اس کو کاشت کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا ٹیمپریچر ہائی بھی ہے، تو ہم اس پہ پرالی بھی چھا دیتے ہیں، جس سے زمین کا ٹیمپریچر ویسے ہی 4-5 ڈگری جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. رانا صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس میں فی ایکڑ کتنا بیج کاشت کیا جاتا ہے وزن کے حساب سے، اور اس کی لاگت کیا ہوتی ہے فی ایکڑ؟ سر اس میں جو بیج لگتا ہے، اگر آپ اس کو ڈرائی سیڈ کنسیڈر کریں تو اکتوبر کے مہینے میں جب اس کی کاشت ہوتی ہے تو آپ کو تقریباً 600 کلو سے لے کر 800 کلو کے درمیان آپ کو اس کا بیج چاہیے ہوتا ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ شروع میں 800 کلو NARC ریکمینڈ کرتا تھا کہ 800 کلو آپ بیج ڈالیں، لیکن نئے فارمر کو ہم کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتے کہ وہ 800 کلو بیج ڈالے. وہ اس کو کھلا لگائیں، وہ اس کو 600 کلو بیج ڈرائی سیڈ لگائیں، اور اس کے بعد اس کو ریجز پہ لگائیں یا پھر چھوٹے بیڈ پہ لگائیں. ایک بیڈ پہ 2 لائنیں لگائیں، جس سے ان کا جو ہے نا سیڈ بھی اچھا استعمال ہو اور پودے کی تعداد بھی پوری ہو جائے. اور 600 بیج آپ کو اکتوبر میں، اگر آپ 600 کلو بیج آپ نے لگانا ہے تو آپ کو مئی کے اندر آپ کو اس کا تقریباً فریش سیڈ جو ہے وہ 2000 کلو، 1800 سے 2000 کلو سیڈ چاہیے ہوگا، جو آپ کا پھر سوکھے گا اور سوکھ کے آپ کا پھر وہ 600 کلو بیج جو ہے وہ رہ جائے گا. اچھا سوری سر، میں اس کی لاگت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اس ٹائم پہ جو کرنٹ ریٹ مارکیٹ کا چل رہا ہے وہ تقریباً 2000 روپے کلو کے حساب سے چل رہا ہے فریش کا. اگر آپ ابھی بکنگ کرواتے ہیں کہیں سے بھی تو 1800، 2000، 2200 میں یہ آپ کی بکنگ ہو رہی ہے، اور یہ آپ کو 2000 کلو سیڈ جو ہے وہ چاہیے ہوگا. تو یہ تقریباً 4 ملین کی کاسٹ جو ہے سر یہ 1 ایکڑ کی اس ٹائم پہ جو ہے یہ بن رہی ہے. رانا صاحب، ہمارے کاشتکار بھائیوں کو یہ بھی بتائیں کہ فصل کاشت سے لے کے اس کی تیاری تک اس میں کتنی بار کھاد ڈالنا پڑتی ہے اور کتنی سپرے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے؟ اچھا سر، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات میں اپنے کسان بھائیوں کو بتا دوں کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ سیڈ بہت مہنگا ہے تو ہم اس میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کرتے. ہم اس میں پورے سال جو ہے وہ فصل کو ہم جو زمین ہے اس کو ہم اس فصل کے بعد خالی چھوڑ دیتے ہیں. اس کو ہم نے 6 مہینے 5 مہینے، کیونکہ یہ اکتوبر سے لے کر مئی تک کی فصل ہوتی ہے، مئی میں اٹھا کے اس میں ہم جنتر کاشت کر دیتے ہیں. اس فصل میں ہم جنتر کاشت کر دیتے ہیں. جیسے ہی جنتر 40 سے 50 دن کا ہوتا ہے، اس پہ پھول نظر آنا شروع ہوتا ہے، تو ہم اس کو زمین میں روٹا بیٹر کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم اس میں گوبر کی کھاد بھی ڈالتے ہیں، اس میں ہم پولٹری مینیور بھی ڈالتے ہیں. جتنا آرگینک میٹر اس میں ہم ڈال سکتے ہیں اتنا ڈالتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ اس کا جو آرگینک میٹر ہے زمین کا وہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور زمین جو ہے وہ جاندار ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب اس میں زمین کی تیاری کا ٹائم آتا ہے تو پھر ہم اس کے اندر ایک DAP ڈال لیتے ہیں، ایک ہم اس میں پوٹاش ڈال لیتے ہیں دانے دار، ساتھ ہم سلفر بینٹونائٹ کا بھی استعمال کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اس کو ہیومک ایسڈ دینا ہوتا ہے. اس کو ہم نے ہیومک ایسڈ ہر پانی پہ تقریباً دینا ہوتا ہے. کوئی ایک آدھا پانی اسکپ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم پھر اس کو جب یہ فصل 40 سے 45 دن کی ہو جاتی ہے، اس کی جرمینیشن کوئی 70-80% ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو کھادیں دینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. پھر ہم نے اس کو دوبارہ فاسفورس اس کو ہم نے دینی ہوتی ہے، ہم نے اس کو نائٹروجن دینی ہوتی ہے. یہ نائٹروجن اور فاسفورس اس کی فیبرری تک چلتی رہتی ہے، اور ساتھ تھوڑی تھوڑی پوٹاش بھی ہم اس کو دیتے ہیں. اور جو اس کے اسپریز ہیں، اسپریز تو اس کو ہم نے دسمبر میں نومبر کے اینڈ میں ہم نے اس کو اسپریز اسٹارٹ کرنے ہیں، کیونکہ سردی کا موسم آ جاتا ہے. ہم نے پرالی بھی بچھائی ہوتی ہے تو زمین میں وتر بہت زیادہ ہوتا ہے.
تو ہم نے اس میں یہ ہے کہ ہم اس میں جب وتر زیادہ ہوتا ہے تو اس کو پانی ہم نہیں لگا سکتے. پھر ہم نے جتنی بھی خوراک ہے اس کو ہم نے اسپریز کے تھرو دینی ہوتی ہے. اس کو ہم امائنو ایسڈس کے اسپرے کرتے ہیں, ہم اس کو NPKs کے اسپرے کرتے ہیں, ہم اس کو مائکرو نیوٹرینٹس کے اسپرے کرتے ہیں سب. پھر فیبرری کے اینڈ پہ ہم اس کو پوٹاش اور پھر ہم پورا NPK کا اس کو ڈوزیج اسٹارٹ کرتے ہیں, جس میں تھوڑی سی فاسفورس ہوتی ہے, تھوڑی زیادہ نائٹروجن ہوتی ہے, اور پھر اسی حساب سے پوٹاش بھی ہوتی ہے. اور پھر مئی میں بھی ہم اس کو پوٹاش کی ڈوز دیتے ہیں. اور پھر آخری کے ایک مہینے اپریل کے مہینے میں ہم اس کو صرف پانی لگاتے ہیں, ہم اس کو کوئی بھی جو ہے وہ ڈوز جو ہے وہ نہیں دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ فصل کی برداشت ہے کوئی 1-2 مہینے پہلے ہم اس پہ 1 آدھا یا 2 فنجی سائڈس بھی اسپرے کر دیتے ہیں. تھرپس کا مسئلہ اللہ کا شکر ہے ہماری فصل پہ تو نہیں آیا, لیکن اگر جس کی فصل پہ تھرپس کا مسئلہ آتا ہے وہ پھر تھرپس کا بھی اس کو اسپرے ہوتا ہے. تھینک یو سر. جی رانا صاحب, ہمارے کسان بھائیوں کو بتائیے گا کہ نارک HG1 جو لہسن کی ورائٹی ہے, اس کی فی ایکڑ پیداوار کتنی ہے, 1 ایکڑ پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے, اور اس پہ پرافٹ کا تخمینہ کیا ہے؟ اچھا سر, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر اس کے اندر آپ 600 کلو سیڈ ڈال لیتے ہیں, 600 کلو سیڈ اگر آپ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں تو اس کی آپ کی جو پیداوار بنتی ہے, میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دیتا ہوں. یہ آپ کا فی ایکڑ کبھی بھی اس کی پیداوار آپ نہیں نکال سکتے, کیونکہ آپ نے اس کی جب بھی پیداوار لینی ہے آپ نے اس کا جتنا بھی سیڈ ایکڑ کے اندر لگایا ہے اس حساب سے لینی ہے. کیونکہ لوگ 400 کلو سیڈ بھی لگاتے ہیں ایکڑ کے اندر, 500 کلو بھی لگاتے ہیں, 300 کلو بھی لگاتے ہیں, 600 کلو بھی لگاتے ہیں. تو اگر آپ اس کو 600 کلو سیڈ اگر آپ لگاتے ہیں اور اس کو آپ ایک نارمل پیداوار بھی کنسیڈر کرتے ہیں جو کہ 17-18 ٹائمز آتی ہے اس کی, تو اگر 17 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ 10,200 کلو بنتا ہے. 10,200 کلو کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً آپ کا 250 من بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے بہت ہی اس کی جو ہے نا منیمم سائڈ پہ میں نے اس کی جو ہے نا پیداوار بتائی ہے. اور اگر 10,200 کلو کو اگر آپ لیٹ سے اس وقت آپ 40 لاکھ کا سیڈ خریدتے ہیں جو میں نے جیسے بتایا ہے آپ کو, اور اس پہ آپ 3 لاکھ 2 یا 2.5-3 لاکھ روپے خرچہ کرتے ہیں, اور نیکسٹ ایئر اگر اس سیڈ کو آپ 10,200 کلو آپ کی پیداوار آتی ہے, اور اس کو اگر آپ لیٹ سے اس دفعہ 2,000 ریٹ چل رہا ہے, 700-800 روپے سے شروع ہوا تھا اور 2,000 تک گیا تھا, تو اگلے سال اگر آپ کہتے ہیں کہ 1,200 پہ بھی اگر آپ اس کو سیل کر دیتے ہیں تو 1,200 کے حساب سے اس کا جو پروفٹ بنتا ہے وہ تقریباً 1,22,40,000 روپیہ بنتا ہے. تو آپ کا جو اس میں سے سیدھا پروفٹ اگر آپ اس میں سے 43 لیکس نکال دیں, دیکھا جائے تو کوئی بھی ایسی فصل نہیں ہے جو آپ کو اتنے پیسے جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ دے رہی ہو. کوئی بھی آپ فصل لے لیں, کوئی بھی فصل اتنا پروفٹ نہیں دیتی. اور یہ ساری کیلکولیشن میں نے منیمم سائڈ بھی کی. اگر آپ اس کو ہائر سائڈ پہ لے جائیں گے تو یہ تقریباً آپ کا 1.5 کروڑ 2 کروڑ تک جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ تو 2 کروڑ کا 2.5 کروڑ کا ایکڑ جا رہا ہے, اور اس ٹائم پہ آپ کا جو ہے وہ آرام سے 1.5 کروڑ کا ایکڑ جا سکتا ہے. شام صاحب یہ بتائیں کہ نارک HG1 ورائٹی جو ہے اس کا پاکستان میں مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر اس کا جب سے میں نے لگانا شروع کیا تھا میں اس وقت سے یہی بات سن رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے کچھ کسان بھائی ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ فلاپ ہو جائے گا, یہ ختم ہو جائے گا, 1 سال کی گیم ہے, 2 سال کی گیم ہے. تو 2020 سے 2019 سے میں یہ باتیں سن رہا ہوں, اور آج ہم 2023 میں کھڑے ہیں سر. تو ہر سال اس میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ 1 سال بعد ختم ہو جائے گا, لیکن سر اس میں آپ اس کا فیوچر کا ہم اندازہ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 40 سے 50% لہسن ابھی بھی ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, 50% لہسن ہم چائنا سے لیتے ہیں. تو جب تک وہ 50% لہسن ہمارا باہر سے آنا ختم نہیں ہوگا تب تک اس کی ملٹیپلیکیشن ایز اے ان سیڈ نہیں رکے گی, اور تب تک یہ مارکیٹ میں نہیں آئے گا. جب یہ اس کی ملٹیپلیکیشن لاکھ ایکڑ, ابھی آپ دیکھ لیں کہ 5,000 ایکڑ یا 6,000 ایکڑ پہ یہ لگا ہوا ہے, جب تک یہ ملٹیپلائی ہو کے 1,00,000 یا 1.5 لاکھ ایکڑ تک نہیں چلا جاتا تب تک اس کا جو ہے وہ فیوچر اسی طریقے سے رہے گا. اس کا جو یہ ورائٹی ان سیڈ میں اسی طرح پرفارم کرتی رہے گی, اور ہر فصل سے یہ آگے جو ہے نا منافع دیتی رہے گی. اب سر ہمیں یہ بتائیں کہ آپ جب کسی کاشتکار کو بیج فروخت کرتے ہیں تو پھر کاشت کے دوران کیا آپ اس کو کوئی گائیڈ لائنس فراہم کرتے ہیں, کوئی سپورٹ فراہم کرتے ہیں, اس سے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے, اور کیا حکومت پاکستان کوئی کاشتکاروں کی کوئی حوصلہ افزائی کرتی ہے اس کی بڑھانے میں, اس کے بیج کی کاشت کو؟ اچھا سر, اس میں
جب آپ تو فروخت کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم سے اگر کوئی نہیں بھی سیڈ لے کے جاتا اور ہمیں فون کرتا ہے یا ہمیں واٹس ایپ کرتا ہے یا ہم سے کسی بھی طریقے کی معلومات لینے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم اس کو پوری طریقے سے جو ہے نا وہ اس کسان کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کسان نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کے اوپر، اور جس نے بھی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے اس میں کوئی بھی پرابلم آ جائے فصل میں تو وہ بندہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ تو جس کو ہم سیڈ دیتے ہیں وہ تو ہم اس کی اسٹوریج سے لے کر اس کی پوری جب تک فصل لگ نہیں جاتی ہے اور فصل لگنے کے بعد جب تک دوبارہ ہارویسٹ نہیں ہو جاتی، ہم اس سے رابطے میں رہتے ہیں اور ہم اس کو پوری طریقے سے ہر طریقے سے گائیڈ بھی کرتے ہیں، اور ہم اس کی فیلڈ وزٹ بھی کرتے ہیں، اس کی اسٹوریج وزٹ بھی کرتے ہیں، تاکہ اس کو کسی بھی طریقے کا جو ہے نا وہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب رانا صاحب، ہم آپ سے ایک ذرا سخت سوال پوچھیں گے کہ لہسن کی اور بھی بہت سی ورائٹیز مارکیٹ میں دستیاب ہیں، تو کاشتکار نارکیچ G1 کو ہی کیوں ترجیح دے؟ سر دیکھیں، مارکیٹ میں جتنی بھی لہسن کی ورائٹیز آپ کی موجود ہے نا، میں آپ کو نام لے لیتا ہوں۔ آپ کا دیسی گلابی ہے، آپ کا پاکستان کا واحد 2 سیڈ ہے، دیسی گلابی اور G1۔ اچھا، دیسی گلابی ہے، NS 756 ہے، گولڈن فارمی ہے، چائنا ہے، ہرنائی ہے، یہ ساری جتنے بھی ورائٹیز ہیں نا، ان کی جو پیداوار ہے نا وہ قریب بھی نہیں ہے G1 سے۔ جہاں پہ دیسی گلابی کہہ لیں یا NS 756 کہہ لیں، ان کی 70-80 من فریش کی پیداوار آتی ہے، تازہ یہ نکلتا ہے تو 70-80 من ہوتا ہے۔ NS 756 یا گولڈن فارمی 100-125 من ہوتے ہیں۔ چائنا کو آپ 150 من تک لے جائیں، لیکن چائنا میں یہ مسئلہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں چائنا اپنی نیچے سے تریا ہی نہیں بناتا۔ کلائمیٹائز سیڈ ہمارے پاس پراپر طریقے کا چائنا کا نہیں ہے، تو وہ صحیح طریقے سے اپنی تریا نہیں بناتا، وہ G1 سے بھی زیادہ ٹائم لے لیتا ہے، اور اوپر سے وہ سارا ختم ہو چکا ہوتا ہے اور نیچے سے اس کی جو ہے نا وہ بلب بھی نہیں پورا کمپلیٹ ہوا ہوتا، تو اس کو تو آپ بالکل ہی سائڈ پہ کر دینا سر۔ تو ان کی 100 من تک بھی اگر آپ پیداوار لے لیں، اور آپ G1 کی میں نے منیمم پیداوار آپ کو 250 من بتائی ہے، اگر آپ 250 من بھی لے لیں تو وہ اچھا خاصا اس کے اندر ڈفرینس ہے۔ G1 کی پیداوار 350 من 400 من تک، اگر آپ 800 کلو سیڈ ڈالتے ہیں تو 350 من 400 من تک آپ کی پیداوار فریش کی آرام سے جو ہے وہ آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو جو دیسی ورائٹیز ہیں وہ ہماری اچھی ورائٹیز ہیں، لیکن اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے نا وہ G1 سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پیداوار، اس کا ریٹ، اس کی نیوٹریشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ G1 کی جو ہیں وہ دیسی ورائٹیز سے ابو پرفارم کرتی ہیں سر۔ سر، آپ نارکیچ G1 لہسن کی ورائٹی کے حوالے سے کاشتکاروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر، میں جتنے بھی میرے کسان بھائی ہیں میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس کو آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس میں انویسٹمنٹ زیادہ ہے، پورے ایکڑ کی انویسٹمنٹ ہے، پورے ایکڑ کی انویسٹمنٹ کو نہ دیکھیں، آپ اس میں صرف اپنی 1 کنال کی انویسٹمنٹ کو دیکھیں یا آپ 2 کنال کی انویسٹمنٹ کو دیکھیں۔ اگر آپ 1 کنال اس کو لگاتے ہیں تو آپ کا 4-5 لاکھ کا خرچہ آئے گا، اور اس سے آپ کا نیکسٹ ایئر کا پورے ایکڑ کا سیڈ جو ہے نا وہ تیار ہو جائے گا۔ اچھا، اگر آپ اس کو 2 کنال لگا لیتے ہیں تو آپ نے جو خرچہ کیا ہے وہ آپ کا اس سال، اگلے سال آپ کا وہ ریکور بھی ہو جائے گا، اور آپ کا پورا 1 ایکڑ بھی اس میں لگ جائے گا۔ تو اگر اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، میرے سامنے بہت سارے ایسے کسان ہیں، میں خود اس میں شامل ہوں، جنہوں نے اس ورائٹی کو 1 کنال 2 کنال سے سٹارٹ کیا۔ میں نے 2 کنال سے سٹارٹ کیا تھا، اور الحمدللہ آج 11 ایکڑ میرے پاس لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی قسمت بدلی ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی قسمت بدلی ہے۔ لوگوں نے اپنے سر زیور اپنے گھر والوں کے بیچے ہیں، اپنی گائیں بیچی ہیں، مجھے بیچی ہیں، پلاٹ بیچے ہیں، جس سے انہوں نے اور مطلب کئی گنا زیادہ کما کے انہوں نے یہ ساری چیزیں ریکور بھی کی ہیں اور بنائی بھی ہیں۔ تو میرا کسان بھائیوں سے یہی میری التماس ہے کہ اپنی باقی جو ٹریڈیشنل فصلیں ہیں وہ ضرور لگائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروگریسو فارمنگ کی طرف آئیں، ایسی ورائٹیز لگائیں جن سے آپ کو فائدہ ہو، جس سے آپ کا فیوچر جو ہے اور ایگریکلچر کا فیوچر جو ہے وہ بن سکے۔ تھینک یو سر۔ یہ عمران صاحب، اب تک ہم نے جو باتیں کی ہیں یہ ہیں سیڈ کے حوالے سے۔ اب مجھے بتائیے کہ جو عام آدمی ہے اس کے کچن میں یہ ورائٹی کب پہنچے گی، اور کیا اس کی قوت خرید کے اندر یہ رہے گی؟ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عام آدمی تک یہ کب آئے گی۔ سر، ابھی میں نے آپ کو بتایا جب تک یہ 1,00,000 ایکڑ نہیں لگ جاتا، ملٹیپلائی نہیں ہو جاتا 1,00,000 1.5 لاکھ ایکڑ، تب تک یہ عام آدمی کے پہنچ میں نہیں آئے گی۔
اچھا اس میں کتنا ٹائم درکار ہے؟ اس میں تقریباً 4 سے 5 سال اس کو درکار ہیں ابھی، 4 سے 5 تک 2027-28 میں جا کے کوئی کہیں 27-28 میں جا کے یہ ہمارے پاس مارکیٹ میں منڈی میں یہ آئے گا، اویلیبل ہوگا۔ اچھا منڈی میں آنے سے منڈی میں جب یہ آنا شروع ہوگا، جب اس کی سیڈ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی تو اس وقت سب سے پہلی بات یہ ہوگی، اس کو جتنی بھی کمپنیز ہیں، کارپوریٹ کمپنیز ہیں جو مینوفیکچرنگ، جو اس کا بائی پروڈکٹس ہے، اس کی ویلیو ایڈیشن ہے، جس میں آپ کا گارلک پاؤڈر آ جاتا ہے، جس میں آپ کا گارلک پیسٹ آ جاتا ہے، جس میں آپ کی گارلک مایونیز کی کمپنیز آ جاتی ہیں، جس میں آپ کی گارلک کیچپس کی کمپنی آ جاتی ہیں۔ یہ ہمیں صرف کچھ برانڈس نظر آتے ہیں سامنے، لیکن ہزاروں یا سینکڑوں برانڈز ایسے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور ان بائی پروڈکٹس کو وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے منڈی میں آنے سے پہلے تو یہ وہ لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، کیونکہ ان کو جو دیسی لہسن ہوتا ہے اس کو پروسیس کرنے میں ان کو بہت مشکل ہوتی ہے۔ جو نارک جیون ہے اس کی تری موٹی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، تو اس کو پروسیس کرنا، اس کو چھیلنا یہ بہت آسان ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد جب یہ اگر عام بندے کے لیے کچن میں آ بھی جائے گا، تو آپ آج دیکھ لیں کہ ہم 2023 میں مارچ میں بیٹھے ہیں، تو ابھی لہسن عام انسان کو کتنے کا مل رہا ہے؟ ابھی اس ٹائم پہ 500 روپے کلو کا باہر سے اگر آپ خریدنے جاتے ہیں تو 500 روپے کا سیل ہو رہا ہے، اور اگر آپ منڈی میں فروخت کرنے جاتے ہیں یا منڈی سے آپ لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو تقریباً 350-400 روپے کا آپ کو کلو مل رہا ہے۔ تو اس ٹائم پہ یہ آئے گا تو صحیح عام انسان، کیونکہ انفلیشن جس طرح بڑھ رہی ہے، یہ اسی طریقے سے ریٹ ساری چیزوں کے بڑھے ہیں، سبزیوں کے ریٹ آپ کے سامنے ہیں، پیاز کے ریٹ آپ کے سامنے ہیں۔ تو 27-28 میں یہ کیا ریٹ اس کا عام لہسن کا ہوتا ہے اور اس کا کیا ہوتا ہے، یہ تو اسی وقت ہم بہتر اس کو بتا سکیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور جو ہے یہ کسانوں کے لیے یہ اس وقت بھی فائدہ مند ہوگا، اور جب یہ منڈی میں لے کے جائیں گے کسان، اور یہ اب بھی فائدہ مند ہے جب یہ ایز اے سیڈ سیل ہو رہا ہے۔ جی رانا شام صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا اور ہمیں انٹرویو دیا۔ تو ناظرین، آپ نے رانا شام مہدی صاحب کی باتیں سنی، انہوں نے آپ کو لہسن کی ورائٹی نارک HG1 کے بارے میں بڑی تفصیل سے ہر سوال کا جواب دیا۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا، اور اسپیشلی جو ہمارے کاشتکار بھائی ہیں انہوں نے رانا شام مہدی صاحب کی باتوں سے بہت استفادہ کیا ہوگا۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح کی اور معلوماتی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔